बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, सिंध बोर्ड, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, बेनज़ीर, शहीद आबाद, जितने भी बोर्ड्स आते हैं सिंध के, उन सब के लिए न्यू किताब, नई बुक है, नया सिलेबस है। और जनाब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जमशोरों की ये जो है ना वो अपनी इनकी स्टैंडर्ड किताब है। इसके अलावा भी कुछ और पब्लिशर्स ने किताबें दी हुई हैं, वो भी ठीक हैं। सिलेबस सेम होना चाहिए। 13 चैप्टर हैं नई किताब के जो अब मैट्रिक में पढ़ाई जा रही है। किताब के अंदर चलते हैं और चैप्टर 5 का नाम है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ज़राए उनके बारे में, जिसमें दोनों ज़राए की बात होगी, इंसानी ज़राए की भी बात होगी और कुदरती ज़राए की भी बात होगी, वसाइल की। मगर उससे पहले एक्सरसाइज की बात होगी। एक्सरसाइज में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए अहम है कि यहाँ से MCQs बन जाते हैं। वो लोग जो कि किसी न किसी काम में मशगूल होते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है, इंसानी वसाइल। वो मट्टी की आपने पढ़ा होगा कि 3 किस्म की मट्टी है पाकिस्तान में। वो मट्टी जो कि भावलपुर वारा के इलाके में पाई जाती है, जिसमें दरियाओं की लाई हुई सिल्ट है और लो में, इस मट्टी को खादर मट्टी या खादर सॉइल कहा जाता है। चिकनी मट्टी होती है। माउंटेन जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगलात हैं, वो पाकिस्तान में शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो है, नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरियाज। पाकिस्तान में जो आप गैस इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम आप लोगों ने सुई गैस रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये सुई के मकाम पर दरियाफ्त होती है। डेरा बुख्ती के इलाका है जो। मॉडरेशन का मतलब यह है कि जो आपके पास ज़राए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। टू लिव विद इन द अवेलेबल मीन्स। अब जनाब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। ज़राए के जो रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल, उनकी क्या, उनके जो है वो फ़वाइद हैं। पेज नंबर 70 पे। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल डेवलपमेंट। ये किसी भी मुल्क का रियल वेल्थ होते हैं, नेशन किसी भी मुल्क के लिए होते हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और फिर मटेरियल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। ये किसी मुल्क की खुशहाली और उसकी जो हाई प्रेस्टीज के लिए काम कर। जिस मुल्क के पास आप देखें जितने ज़्यादा ज़राए हैं, मुल्क कितनी तरक्की याफ्ता है। चाइना मिसाल आपके सामने है, अमेरिका, रशिया। दे हेल्प इन मीटिंग द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। आपके मुल्क में जो चीज़ें बन रही हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए भी इन ज़राए का बहुत बड़ा असर होता है। दे हेल्प इन फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड बिजनेस। कारोबार बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है इनसे। आप देख लेना, लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, यूरोप में, USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर ये ज़राए हैं बहुत ज़्यादा और उनके इस्तेमाल के लिए उनको लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो हम लोगों को वहाँ पर जाते हैं। किसी मुल्क की तेज़ तरीन तरक्की के लिए भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है। ये लोगों को खाना पीना, बुनियादी ज़राए भी फराहम करते हैं। यहाँ तक जनाब करना आपने। पेज नंबर 70 है इसका जवाब, और बहुत ही ये अहम सवाल था आपका। अगला सवाल देखते हैं। इसका जवाब इसी जगह पे है। छोटा सा सवाल था कि नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। आप पहले बताएंगे थोड़ा सा अपनी एक लाइन में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल। इसका यही जवाब था। सिर्फ नेम यानी लिस्ट पूछी जा रही है, शॉर्ट क्वेश्चन था। अगला सवाल है एडवांटेजेस बताएं जंगलात के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जंगलात की क्या अहमियत है। पेज 78 फिर 74। जंगलात जनाब दे आर फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर वन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द कंट्री। किसी मुल्क के लिए बड़ी ही इनकी अहमियत होती है और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने के लिए कम से कम 20% जंगलात होना ज़रूरी है। हमारे पास 5% भी नहीं है, वो भी धड़ धड़ काटते जा रहे हैं। उससे वुड मिलती है, टिम्बर मिलता है, हर्ब्स, जड़ी बूटी मिलती हैं। वाटर लॉगिंग को ये रिड्यूस करते हैं। सीमोथोर के ख़ात्मे के लिए अहम होते हैं। मौसम माहौल को ये जो है ना वो ठीक रखते हैं, प्लेजेंट वेदर होता है।
اس کے علاوہ جڑی بوٹی مل سے جسے دوائیاں بنتی ہیں، میڈیسنس، یہ جناب وائلڈ لائف جو ہے نا اس کے لیے بہت اہم ہے، جیسے لیپرڈ، لائن، بیئر ہو گئے، یہ ان جنگلوں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد مین سورس آف فائر وڈ ہے، لکڑی جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لینڈسکیپ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ فرنیچر بنتا ہے مختلف قسم کا، پیپر بنتا ہے، تیلیاں ماچس کی، سپورٹس کا سامان بنتا ہے۔ اس کے بعد جناب طوفانوں سے بچاتے ہیں آپ کو، وائلنٹ ونڈ سٹارمز، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ میلٹنگ سنو جب ہوتی ہے تو یہ بعد میں جو سوائل اروجن ہے، آپ کی زرخیز زمین ہوتی ہے، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ جذب کرتے ہیں، آکسیجن کو یہ نکالتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے ضروری ہے، ہیومن لائف کے لیے۔ نیچرل پیسٹرز ہوتا ہے، چراگاہ ہیں جس میں جانور چرتے ہیں، گوٹ، شیپس، کیمل فلاں، اور جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی یہ بڑا ہی اہم ان کا جو ہے نا ایک حصہ ہے، بریڈنگ کے لیے، اینیملز اینڈ برڈز کے لیے۔ تو یہ اس کی اہمیت تھی۔ 15 پوائنٹ ہیں، اگر آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں تو 1 پوائنٹ میری طرف سے کم کر دیں بے شک۔ اگلا جو سوال نمبر 4 ہے وہ جناب بڑا ہی اہم سوال ہے، اس کا جواب اسی کے اوپر ہی ہے۔ کچھ نام بتائیں پاکستان کے ریسورسز کے، منرلز، معدنیات کے۔ تو پاکستان میں اہم معدنیات میں منرل آئل ہے، نیچرل گیس ہے، کوئلہ ہے، کول ہے، آئرن اور ہے، اور کرومائٹ ہے۔ مزید بھی ہم نام دے سکتے ہیں، جپسم وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، سالٹ ہے، پر 4-5 نام بڑے ہیں تو یہ دے دیں۔ اس کا جواب اسی کے آگے ہے۔ اگلا سوال بھی بہت اہم ہے، پاکستان میں زراعت کو درپیش مسائل بیان کریں۔ یہ بہت لمبا سوال ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ ڈیٹا آپ کو میں شو کر دیتا ہوں کہ کہاں سے کہاں تک، 83 سے لے کر 85 پیج آپ دیکھیں، اس کو لازمی پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہیڈنگ اس کے دینے، ہیڈنگ دے کے اپنے الفاظ میں بتاتا جانا ہے، جیسا کہ لو لٹریسی ریٹ پہلے ہیڈنگ ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ ناخواندگی ہے، کسان کم پڑھے لکھے ہیں، اس وجہ سے ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، معیار کا نہیں پتہ، دوائیاں غلط استعمال کر لیتے ہیں، انسیکٹس جو ہوتی ہیں، سلیکشن آف فرٹیلائزر جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ اس میں بات بتانی ہے۔ کسان بڑھتے جا رہے ہیں پر زمین وہیں کی وہیں ہے، بس ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کلٹیویٹنگ لینڈ کو اضافہ کیا جاتا۔ نو میکنائز کلٹیویشن، پرانے طور طریقے استعمال کرتے ہیں، جدید ذرائع کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایگریکلچر لینڈز کی لمٹ ہیں، لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمینیں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں جس میں وہ بس اتنے ہی اگاتے ہیں، گھر کا بو نکل آتا ہے، جانوروں کے لیے کھانا پینا نکل آتا ہے، گندم بیچ دیتے ہیں، کچھ اپنا خرچہ چلا لیتے ہیں، تو بس وہ اتنا کی کر لیتے ہیں، بڑے لیول کا کام فارمنگ یہاں پر نہیں ہے کارپوریٹ۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا رول جو ہے وہ بھی کوئی اتنا تسلی بخش نہیں ہے، ان کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ فارمر ڈو ناٹ ہیو فیتھ ان دا ایڈوائس، جو وہ دیتے بھی ہیں، جو ایڈوائس کرتے ہیں ان پہ عموماً جو ہے کسان کا نہیں دیتے، ان کا ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ مٹی کا بھی اس لیول کی مٹی ہمارے ہاں نہیں ہے جو اتنی زرخیز، حالانکہ ہم کیونکہ کبھی کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، سنو فال ہے، سٹارم ہے، ونڈ ہے، تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، کٹاؤ زمین کا آپ دیکھ رہے ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ سی موتھور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پنجاب اور سندھ کے علاقے میں جو ہے نا وہ پانی کا بڑا نظام ہے وسیع، اسپیشلی پنجاب میں، پر اس کا ایک الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر اضافہ ہو چکا ہے نمکیات کا زمین میں اور سی موتھور ہو گئی ہے۔ فریگمنٹیشن آف لینڈ ہولڈنگ ہے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں، کٹھی زمین نہیں ہے، ڈیوائڈ ہے حصوں میں۔ ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس بہت بڑے مسائل ہیں، مارکیٹنگ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا، انسوٹیبل کنڈیشنز، بس یہاں تک جو ہے مکمل ہو جائے گا کہتا۔ تو ایک یہ والا پوائنٹ ہو گیا، اس کے بعد پیج 84 پہ 3-4 پوائنٹس تھے، اور پیج 83 پہ 3 پوائنٹس تھے، ABCDEFGHIJK، یہ 11 پوائنٹ بنتے ہیں، تو 9 پوائنٹ کر لیں تب بھی بڑے ہیں، 10 پوائنٹ کر لیں، مگر ہیڈنگ، یہ سوال ہیڈنگ دے کے دینا ہے، اب اس میں نمبرنگ نہیں دینی، اس میں ہیڈنگ دینا ہے۔ جو پیچھے والا سوال تھا جنگلات کی اہمیت والا، اس میں نمبرنگ دی ہوئی تھی، اس میں ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بات سمجھنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ لانگ سوال کرنے کا ایک خاص کنسیپٹ ہے، اگر سوال نکات کی صورت میں پوچھا جائے پوائنٹس میں تو پھر پوائنٹس دینے ہیں، اگر سمپل سوال پوچھے جیسے یہ پوچھا جا رہا ہے تو پھر اس ہیڈنگ اگر بنے ہوئے ہیں تو پھر ہیڈنگ لازمی بنانے ہیں، کسی سوال میں اگر ہیڈنگ نہیں بھی بنے ہوئے تو پھر کوشش کریں اس کو ہیڈنگ دے کر لکھیں۔ اگر جو سوال ہے اس کو جواب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جناب۔ سوال ہے جی کہ واٹ آر دا سورسز آف ایگریکلچر ان پاکستان، پاکستان میں زراعت کے جو مختلف ذرائع ہیں زراعت سے ریلیٹڈ وہ کیا ہیں، تو یہ جواب میں نے لکھ رکھا ہے، یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور
آپ اس کو کاپی پنسل سے لے کر لکھ بھی سکتے ہیں. پاکستان کی ایگریکلچر ریسورسز، سب سے پہلے تو ہمارے پاس فرٹائل لینڈ ہے پنجاب اور سندھ میں خاص کر کے. اریگیشن سسٹم ہے دنیا کا بیسٹ کینال سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں، جو کہ انڈس ریور اور اس کی ٹریبیوٹریز سے ہے، جس میں پھر کچھ ڈیمز بھی ہیں ہمارے پاس، تربیلا اور منگلا وغیرہ. اب تو باقی ڈیم 2-3 امیر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، داسو ڈیم بن رہا ہے، وارسک ڈیم ہے. پھر میجر کراپس ہیں ہمارے پاس جو کہ بڑی جن کی اہمیت دنیا میں، کاٹن، رائس، شوگر کین، میز، ویٹ، گندم، کنک. لائف سٹاکس ہمارے پاس ملینز کی تعداد میں جانور ہیں جو کہ دودھ، گوشت اور لیدر جن سے ہم فراہم کرتے ہیں، لیتے ہیں. پاکستان کی یہ 40% ویسے نیٹ پہ لکھا تھا، لیکن ہماری آپ نے اس کتاب کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے جناب اس کی جگہ 55% لکھنا ہے. یہ آپ اس کی جگہ جناب 55% کر دیں گے، کیونکہ کتاب میں اسی چیپٹر کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 55% جو ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. تو یہاں پر آپ جناب کر دیں گے 55%. اس کو آپ ٹھیک کر لیں، میں نے اردو والوں کو بھی ٹھیک کرا دیے، ایسے کر دیں. یہ تو یہ اس کا جواب تھا جی. اس کو جناب آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، یا پھر اس کو روک کر ویڈیو کو اور یہاں سے لکھ لیں. اگلا سوال ہے پاکستان کی نیوکلیر انرجی پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 91. یعنی جوہری توانائی، ایٹمی توانائی، ایٹامک اور نیوکلیر انرجی پاکستان میں ایک متبادل ذریعہ ہے. سولر کی طرح یہ بھی ایک ذریعہ متبادل ہے. اس کے یورینیم کو یوز کیا جاتا ہے یا پلوٹونیم کو یوز کیا جاتا ہے. پاکستان میں عام طور پر یورینیم یوز کی جاتی ہے. چشمہ میں ہمارا نیوکلیر پلانٹ لگا ہوا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے کراچی میں لگا تھا، سب سے پہلے کنوپ، پھر میاں والی چشمہ کے مقام پر لگے ہوئے ہیں جو بجلی پیدا کر رہے ہیں. ان میں ریسرچ بھی ہوتی ہے. کینسر کے علاج کے لیے جو مختلف قسم کے آئسوٹوپس ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. ایگریکلچر ریسرچ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ سارے. ایٹامک انرجی استعمال ہو رہی ہے، پیسفل پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس سے سستی چیپ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. ٹنڈو، آدم جام سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں لگے ہوئے ہیں. پھر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر اس کو یوز کرتا ہے. ٹریٹمنٹ آف کینسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان میں کئی ادارے جیسے اسلام آباد میں نوری ہاسپٹل بنا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. پشاور، لاہور، کراچی، جمشورو، لاڑکانہ، ملتان، بھاولپور، اسلام آباد، کوئٹہ، فیصل آباد، ایبٹ آباد میں پاکستان ایٹامک انرجی کے زیر اہتمام یا زیر انڈر جو یہ ادارے ہیں جو کہ کینسر کا علاج کرتے ہیں. تو یہ یہاں تک جواب تھا اس کا. اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ آپس میں جو آپ کے انسانی ذرائع اور جو قدرتی ذرائع ہیں ان کا آپس میں باہمی انحصار کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں، پیج 93. کیونکہ انسان ہوں گے تو ذرائع استعمال کریں گے اور ذرائع کو یوز کیا جائے گا. یہ ہے جی انٹر ڈیپینڈنس آف ہیومن اینڈ ادر ریسورس، آپس میں باہمی انحصار دونوں کا. ہیومن ریسورسز اینڈ ادر ریسورسز ہیو دیئر انڈیپینڈنٹ، ہوتے انڈیپینڈنٹ ہیں، سیپریٹ ہیں، مگر ان کی اپنی اپنی یوٹیلیٹیز ہیں. یہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے کا ان پر انحصار ہے. کمفرٹ، لگژریز آر پارٹ آف ہیومن نیڈز، لیکن اس کے لیے جناب آپ کو پھر ریسورسز پر استعمال کرنا پڑے گا، ان کو یوز کرنا پڑے گا. ایگریکلچر ریسورسز کو، منرل ریسورسز کو اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے. نیچر ریسورسز جیسے آئل، گیس، گولڈ ہو گیا، ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، ویلتھ ہے، پر ان کو جناب اپنے فائدے کے استعمال کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. انسانوں کو استعمال کرنا پڑے گا. انسانی زندگی ان کے بغیر چام لیس ہے. سروائیول آف ہیومن بینگز would have been impossible. So human resources and other resources are interdependent. ثابت ہوا کہ دونوں کا ایک دوسرے پر بہت ہی گہرا انحصار ہے، انسانی ذرائع کا اور قدرتی ذرائع کا. آخری سوال ہے جی ماڈریشن ان لائف. یہ بہت 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 اہم سوال ہے ہر لحاظ سے. رائٹ اے نوٹ آن ماڈریشن ان لائف، پیج 94 اینڈ 95. خود انحصاری اور اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنا، چادر دے کر پاؤں پھیلانا. ماڈریشن ان لائف مین ٹو لیو ود ان دا اویلیبل مینز. ہم فل ان دا بلینکس بھی کر چکے ہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جائز طریقے سے دولت کمائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منع نہیں کیے گا، مگر جائز طریقے سے. ماڈریشن از دا وے آف پراپر تھنکنگ، بیہیونگ اینڈ ایکٹنگ.
یہاں سے لے کر بہت ہی اہم سوال. جی پاکستانی قوم ایز اے نیشن جو ہے وہ بڑی جذباتی قوم ہے. ہم یا تو کسی کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار بس بس یار بس چھوڑ دو بس. تو یہ اچھی بات نہیں. ہم مستقل مزاج نہیں ہے, یہاں یہ لکھا ہوا ہے, بالکل بات درست ہے. ہم لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں. یاد رکھیں دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. وہ جو شارٹ کٹ آپ لیتے ہیں وہ مستقل نہیں ہے, وہ ناپائیدار ہے, وہ پائیدار نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. دیانتداری سے, حلال طریقے سے, ایمانداری سے کوشش کرنی پڑے گی تو کامیابی ملے گی. اسلام ہیز دیر فور ٹاٹ موڈریشن ان آل واکس آف لائف اینڈ آلویز اسٹریس آن سیلف کنٹرول. لو جی چیپٹر ختم ہوگا. ایک لمبا چیپٹر ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. اس کو بھی انشاءاللہ مکائیں گے جی. اور تب تک کے لیے اجازت, ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ ہمارے سب کامیاب. ناصر پاکستان زندہ باد.